औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब मुशरिकीन मक्का के सामने जो है वो बहुत सी कौमों का तज़किरा किया गया। इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किया गया कि कितना अरसा जो है वो नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया, उन्होंने नहीं माना। जब नहीं माना तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ कि वो सारे डबो दिए गए। उसके बाद हमने कौम आद का पढ़ा, हमने कौम समूद का पढ़ा, हमने शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, हमने लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा। अब तमाम कौमों के किस्से बताने का मकसद क्या था कि ये कौमें जिनके जुर्म ये थे और इन जुर्मों में सबसे बड़ा जुर्म उनका तकब्बर था, क्योंकि जब भी इनकार होता है किसी भी नबी का, सबसे पहले उस कौम के बड़े तकब्बर की वजह से, अपने इस्तकबार की वजह से जो है वो इनकार करते हैं कि अगर हमने इसकी बात मान ली, और आप देख लीजिए कि अगर हमने इसकी बात मान ली तो फिर हमारी चौधराहट जो है वो कहाँ चली जाएगी। और बिलाखिर क्या हुआ, उन सब का अंजाम देखिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आता है कि हर वाक़े में नबी और नबी के साथी जो ईमान वाले हैं वो बचा लिए जाते हैं। अब देख लीजिए आदियों के ऊपर जब वो एक तेज आंधी हवा आई थी, उस हवा में जो है वो एक हाथे में उनको अल्लाह ने जो है वो बाड़ टाइप थी फूलों की, इसकी दरख्त की, उसके अंदर वो थे, उनको कुछ नहीं हुआ, और बाहर जो है वो उठा उठा के आसमान तक ले जाती थी, नीचे पटकती थी, उनके सर जो है वो अलग हो जाते थे। इसी तरह जो है वो आप समुद्रियों को देख लीजिए, चीख से कड़क से जो है वो जब मारे गए हैं तो बचा कौन उसमें से? सिर्फ वो जो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ थे। लूत अलैहिस्सलाम जब निकले हैं तो लूत अलैहिस्सलाम निकले और पीछे जो है वो सारा तबाह हुआ बस्ती उठाई गई, उठा के दे मारी गई। तो इस तरह फकुल्लन, बस हर किसी को अखज़ना पकड़ लिया हमने, बेज़म्बिही, जम कहते हैं गुनाह को, बवजह उसके गुनाह के, बस हर किसी को हमने पकड़ा उसके गुनाह की वजह से। फमिनहुम, बस उनमें से हैं, मन अरसलना, जिस पर भेजा हमने, अलैहा, अलैहि, उस पर, हासिबा। हासिबा लफ्ज़ किससे है? हे स्वाद बे। हासिबा क्या होता है? आंध, पत्थरों वाली आंधी, ऐसी तेज आंधी जिसमें पत्थर होते हैं, पत्थरों की बारिश आप इसको कह सकते हैं। अमिनहुम, भेजा हमने पत्थरों की बारिश की, उनके ऊपर पत्थरों वाली हवा। अमिनहुम, और उनमें से ऐसे भी है, मन अखज़त हो, पकड़ लिया उसको, अस्सैहातु, सैहा किसको कहते हैं? चंगाड़ को, चीख को। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, और कुछ ऐसे थे जिनको जो एक चंगाड़ ने पकड़ लिया। अमिनहुम, और उनमें से ऐसे भी हैं, मन खसफना, दंसा दिया, खसफ उनसे, खे सीन फे, खसफा, दंसा दिया हमने, बिहिल अर्दा, क्या हुआ था? कारून को, उसको जमीन में दंसा दिया गया, उसके तमाम मोहल्ला, तमाम दौलत जायदाद उसके सर पे रखी गई और रख के जमीन में वो दंसा दिया गया और जमीन में वो गर्क हो गया। अमीनहुम, और उनमें से वो भी हैं, मन अगरकना, जिनको गर्क किया हमने, डबो दिया हमने। किसको? फिरौन को, हामान को, और उसके साथ जितने लोग थे वो सारे लोगों को हमने डबो दिया। तो गुनाहों के सबब अल्लाह ने ये मुशरिकीन मक्का के सामने ये बयान किया जा रहा है, और ये मेरे और आपके सामने भी बयान किया जा रहा है कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता, अल्लाह उसके गुनाहों के सबब जो है उसको पकड़ लेता है। अब उसके बाद अल्लाह ने कैसे बताएं कि उनमें से किस किस को कैसे कैसे पकड़ा। किसी को जो है वो हमने पत्थरों की बारिश करके मार दिया, किसी को जो है वो हमने एक चंगाड़ चीख से जो है वो मार दिया, किसी को हमने ज़मीन में धंसा दिया, और किसी को जो है वो हमने डबो के मार दिया। अब ये देख लीजिए, हमारे यहाँ ये उम्मत मुहम्मदिया को छोड़ दीजिए, टॉर्नेडोस कितने आते हैं इस वक्त, उसमें हवा में क्या कुछ नहीं होता, बिजलियां होती हैं, ज़मीन से चीज़ें उठाई ले जाती हैं, ऊपर ले जाई जाती हैं, ले जाके नीचे ढह करके मार दी जाती हैं। ये बस सबब गुनाहों के ही होता है। ज़लज़ले कितने आते हैं और ज़लज़लों में जो है वो शहरों के शहर जो है वो दफन हो जाते हैं। कितने हैं जो डूब के मर जाते हैं। ये सैलाब जो है वो हमारे सामने है, ये निशानियां हैं अल्लाह की। अल्लाह ने उनको डुबो दिया। वमा कान अल्लाह, और नहीं था अल्लाह लियज़लिमहुम,
یہ کہ وہ ظلم کرتا ان کے اوپر، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرتا، ولیکن اور لیکن کانوا انفسہم اور لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پہ یظلمون ظلم کرنے والے۔ اگر دیکھیں ہم اللہ کے کہے پہ نہیں چلیں گے، اپنے خالق جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، شیطان کے کہے کے اوپر زندگی گزاریں گے، تو الٹیمیٹلی اپنی بگاڑ کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمیں تو حکم کیا ہے، ہمیں تو وہ ہے فَمَن يَكْفُرْ پس جس نے انکار کیا بالطاغوت، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، ہر وہ چیز اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی جو ہے وہ طاغوت کی جو ہے طاغوت کی اطاعت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ پس جس نے انکار کیا طاغوت کا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور ایمان لایا اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پس اس نے مضبوط کڑا اسلام کا تھام لیا۔ اسلام وہ کڑا کیا ہے؟ وہ کڑا ہے قرآن۔ وہ کڑا کیا ہے؟ وہ کڑا ہے سیرت طیبہ۔ جس نے یہ تھام لیا، لا انفصام لہا نہیں ہے وہ ٹوٹنے والا۔ پھر ہمارے تو یہ حال ہونا چاہیے کہ جس نے بھی جو اسلام کا کڑا تھام لیا، اسلام کا حلقہ پکڑ لیا، اسلام کی کتاب پکڑ لی، وہ پھر نہیں چھوڑنے والی، نہیں ٹوٹنے والی۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ لوگ جو اس پہ نہیں چلتے، جو طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، طاغوت کی بات، سب سے بڑا طاغوت کیا ہے؟ سب سے بڑا طاغوت میرا نفس ہے۔ میرا نفس مجھے کہتا ہے سوئے رہو، کوئی بات نہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑا جہاد بھی جو ہے وہ اسی طاغوت کے ساتھ ہے جو میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کو ہرائیں گے تو پھر ہم کسی اور کے سامنے بات کریں گے۔ ہر کام کرتے وقت میرا اللہ جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، میرے سر کے اوپر ایک ہتھوڑا پڑتا ہے کہ یہ غلط ہے کام۔ اس کے باوجود اگر میں اپنے نفس کی بات مان لیتا ہوں تو اس طاغوت کی بات مان لیتا ہوں، میں اللہ کی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ مثل الذین مثال ہے، اب آگے ایک مثال دی گئی۔ مثل الذین مثال ہے ان لوگوں کی، کن لوگوں کی؟ جنہوں نے طاغوت کا ہاتھ پکڑ لیا، جو شیطان کے پیچھے چل دیجئے، جنہوں نے جو ہے دنیا میں اپنی چودراہٹیں برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کی سیرت کو جھٹلایا، ان کی مثال دی گئی ہے۔ مثل الذین مثال ہے ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ اولیاء جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کے آستانوں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، چاہے وہ ولی ہو، دربار ہو، بت ہو، کوئی بھی ہو، چاہے میرا نفس بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ مثل الذین اتخذوا مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنا لی ہیں، کمثل العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ واحد جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے جو ہے وہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک مکڑی اتخذت بیتا بناتی ہے وہ گھر۔ اگر ہم گھر دیکھیں تو وہ بڑا اس کے لیے لکریٹو اور بڑا، آج کی سائنس ٹیکنالوجی بھی اس طرح کی جو ہے وہ نہیں بنا سکتی۔ وہ گھر بناتی ہے اور سمجھتی ہے کہ میں محفوظ ہو گئی ہوں۔ وَإِنَّ اور بے شک اوہنا لفظ کس سے ہے؟ جس کا معنی کمزور، بودا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کو ایک پھونک مارے اور اڑا کے رکھ دے۔ بے شک کمزور گھروں میں سے لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ یقیناً گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مثال ان کی دی گئی ہے جن لوگوں کا انجام جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مکڑی کی مثال ہے ان کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ چھوڑ رکھے ہیں۔ ان کو دنیا میں بڑا لکریٹو ہے، لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہی بہت ہے، میں پیسے سے سب کچھ کر جاؤں گا۔ وہ کیا کہا تھا اس وقت ابو جہل نے کہا تھا اگر محمد ٹھیک بھی ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں وہاں جا کے پیسے شیسے دے کے جو اپنی جان چھڑوا لوں گا۔ میرے دنیا میں بھی وہ سب سے بڑا اس کا سہارا جو مال و دولت اولاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ فلاں کا پلو پکڑ لیا، وہ جا کے جان چھڑوا دے گا، فلاں سفارش کر دے گا، رزق کم ہو گیا فلاں سے لے لو، صحت لینی ہے فلاں سے لے لو، پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، سجدہ کسی اور کے سامنے کرو۔ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، بڑی ان کو پیاری لگتی ہیں، وہ ان کے پیچھے اپنی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک ہوا کا ہلکا سا جھونکا آتا ہے تو مکڑی کا جالا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں رہ جاتا، اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جس دن اٹھیں گے ان کے اعمال جو ہے وہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ جو انہوں نے جو ہے وہ گھروندے اپنے بنا رکھے تھے، جو ریت کے محل انہوں نے جو ہے وہ تیار کر رکھے تھے، وہ ہوا کے ایک جھونکے سے سارے کے سارے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔
مثال جو ہے وہ اس کے ساتھ دی گئی. اور یہاں پہ دوسری مثال دی, وہ کہا تھا نا انہوں نے کہ یہ کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے, کبھی مکھی کی دیتا ہے, کبھی مچھر کی دیتا ہے. تو اللہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہی سمجھاتا ہے کہ کاش تم سمجھ جاؤ. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ جانتے اس بات کو. دیکھیں یہ کتنے پیارے انداز میں لو کانوا یعلمون, کن لوگوں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں ان کی مثال دی گئی جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا رکھے ہیں. ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے. مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو کاش وہ جانتے کہ جو ہم محل تعمیر کر رہے ہیں وہ محل جو ہے وہ ایک لمحے میں جو ہے وہ ایک ہوا کے ہلکے جھونکے سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ان اللہ, بے شک اللہ, یعلم, وہ جانتا ہے, ما یدعون من دونہ, جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے, من شیء, کسی کو بھی. یہ نہیں ہے کہ ہم چھپا لیں گے اللہ سے کہ ہم نے کسی اور کے سامنے جو ہے وہ اپنا سر جھکایا تھا. اللہ جانتا ہے جو اس کے سوا تم کسی کو بھی پکارتے ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب حکمت والا ہے. وہ جب چاہے تمہیں جو ہے وہ گردن سے پکڑ سکتا ہے. وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ شاید تم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. یہ اس کی حکمت ہے. اگر وہ اللہ پکڑنا چاہے تو یہاں پہ تو کوئی زیرو جو ہے وہ کوئی نفس جو ہے وہ باقی نہ رہے. تو اللہ کی حکمت ہے. اللہ تمہیں آزماتا ہے, اللہ تمہیں ٹائم دے رہا ہے, مہلت ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو گے تو کامیاب. اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے. اللہ جب چاہے تم کو پکڑ لے گا. اور دیکھیے پھر کہا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ, اور یہ مثالیں, نَضْرِبُهَا, زاربہ کا صلہ جو ہے وہ جب ناس آ جائے تو اس کا مطلب زمین پہ چلنا, اس کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے. الارض ہو تو چلنا ہوتا ہے, ناس آ جائے تو بیان کرنا ہوتا ہے. اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لیے لوگوں کے. وَمَا يَعْقِلُهَا, نہیں عقل پکڑتے, نہیں سمجھتے, إِلَّا الْعَالِمُونَ, سوائے عالم لوگ, علم والوں کے. اب علم والے کون ہیں؟ جو قرآن کو پکڑے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کسی اور سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عالم کہلانا شروع کر دیا. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. دنیا مریخ تک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جا چکی ہے. لوگ چاند پہ بستیاں بسانے کی بات کر رہے ہیں. اتنی بڑی سائنس, اتنے جو ہے وہ ایجادات اور کتنے لاکھوں کروڑوں نوری سال کی کششیں تک جو ہے وہ دریافت کر لی ہیں. نہیں نظر آیا تو اپنی تخلیق کا مقصد نظر نہیں آیا. وہ نہیں سمجھا ہم نے کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا تھا, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میں نے کیسے رہنا ہے, اور میری اگلی منزل کون سی ہے. جب یہ مجھے 3 سوالوں کا نہیں پتا تو پھر چاہے میں پی ایچ ڈی کر لوں, میں جاہل کا جاہل ہی جو ہے وہ رہوں گا. تو یہ مثالیں ہم کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں, لیکن علم والوں کے سوا. اور علم والا وہ جس نے قرآن پڑھ لیا, جس نے سیرت طیبہ سٹڈی کر لی, جس نے اس قرآن کو سمجھ لیا, جس نے قرآن کے مطابق, سیرت طیبہ کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلایا, تو پھر تو وہ بیوقوف ہی ٹھہرائے گا, وہ بے علم ہی ٹھہرائے گا, وہ نادان ہی ٹھہرائے گا, وہ جاہل ہی ٹھہرائے گا. خلق اللہ السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اللہ, آسمانوں کا اور زمین کا, بالحق, حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. ان فی ذالک, بے شک اس میں, یقیناً, لآیات, یقیناً نشانیاں ہیں, للمومنین, مومنوں کے لیے, ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم اسی سورہ مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ اس کو سم اپ کریں, اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا, اور جس نے ایک دفعہ بنا لیا اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے. پہلی دفعہ کی جو ہے وہ خلق جو ہے وہ پیدائش مشکل ہوتی ہے, جب ریپیٹیشن ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے. جس طرح آج مٹی سے اکٹھا کر کے تمہیں وہ بنا دیتا ہے, ہماری ہر چیز جو ہے وہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جو کچھ ہم کھاتے ہیں, جو ہماری نشو و نما میں جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتا ہے, وہ سبزیاں ہیں, وہ میٹ ہے, وہ جو بھی منرلز ہیں, وہ سارے کے سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے. اللہ نے پہلے بھی زمین سے جو ہے وہ تمہارا پتلا بنایا, پتلا بنا کے اس میں پھونک ماری اور انسان بن گیا. تو آج بھی جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا تاکہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو. انسان کھاتا ہے, پیتا ہے, اسی نطفہ سے جو ہے وہ جب فیمیل کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے, وہیں پہ جو ہے اس کا اتصال ہوتا ہے, اور وہیں سے جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے. اعلیٰ کا تہ مضغہ سے پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس میں الامیہ روح ڈال دیتے ہیں. تو فرق کیا ہوا وہاں میں اس میں اور آج میں؟ بات تو ایک ہی ہے. کل بھی اللہ نے مٹی سے بنا کے اس میں پھونک ماری تھی, آج بھی اللہ نے مٹی سے بنا کے پھونک ماری. تو جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟
مرنے کے بعد بھی تو وہی مٹی ہے، وہی مٹی جو تم کھاتے رہے ہو، جس سے نکلی چیزیں تم کھاتے رہے ہو، اسی مٹی میں جو وہ دوبارہ اکٹھا کر کے پھونک مار دے گا۔ دیکھیے اصل چیز تو روح ہے، روح تو اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا دوبارہ پتلا بنائے گا اور پتلا بنا کے اس میں ڈال دے گا۔ پھر یہ بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اب پھر مثالیں دی گئیں کہ فلاں کا حال دیکھ لو، فلاں کا حال دیکھ لو، فلاں کا حال دیکھ لو۔ چلو وہ نوح علیہ السلام کی تو پرانی خبر ہو گئی، یہ عاد و سمود کی بستیاں تو تمہارے راستے میں پڑتی ہیں، یہ تبوک جاتے ہوئے تم راستے میں سے ان کھنڈرات سے گزرتے ہو، تم دیکھتے ہو ان محلات کو جو انہوں نے پہاڑوں میں تراشے ہوئے ہیں، تم دیکھتے ہو، پھر بھی تمہیں جو ہے وہ تم سمجھ نہیں رکھ سکتے، پھر بھی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا؟ پھر جب یہ لوگ نہیں راہ پہ چلتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو پکڑ لیا ہم نے اس کے بسبب اس کے گناہ کے، کچھ کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، اور کچھ ایسے تھے جن کو ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے پکڑ لیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں جو ہے وہ دفن کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نہیں تھا ظلم کرنے والا۔ آج ہم مینوفیکچر کی ہدایت کے مطابق کوئی چیز اس نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے، اس کو اس طرح نہیں چلائیں گے۔ اس نے کہا یہ 220 وولٹ کے اوپر جو ہے وہ چلنی ہے، میں اس کو جو ہے وہ 500 کے اوپر لگا دوں تو کیا ہوگا؟ دھماکہ ہی ہوگا اس کا۔ گاڑی کی ٹائم پہ ٹیوننگ نہیں کروں گا، اس کا آئل چینج نہیں کیا کروں گا، گاڑی خراب ہو جائے گی۔ گاڑی کے ٹائروں کی ہوا جو ہے وہ ایک پراپر مینٹین نہیں کروں گا، اس نے کہا 28 سے 30 رکھنی ہے، میں اس میں 35 ڈال دوں گا یا 40 ڈال دوں گا تو کیا ہوگا؟ اس نے پٹنا ہی پٹنا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہوں نہیں یہ کار بنانے والے کی یا پروڈکٹ بنانے والے کی غلطی ہے، تو نہیں، غلطی تو میری اپنی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب اپنا نازل کیا، اس میں اللہ ظالم نہیں تھا، وہ ظلم خود کرنے والے تھے اپنی جانوں کے اوپر۔ اور پھر مثال دی گئی ان کی کہ وہ کتنے کمزور سہارے ہیں جو وہ پکڑتے ہیں، کتنے کمزور ہیں، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تم اس کے لیے اس کے پاس جا کے اپنا جو ہے وہ سر جو ہے وہ ٹیکتے، جو کوئی سن نہیں سکتا، جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جو خود محتاج ہے۔ دیکھیے ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ محتاج ہے، اس کو اپنی بقا کے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مثل آپ ہے، وہ اپنی خود جو ہے وہ اپنی بقا ہے، وہ تو صمد ہے، وہ احد ہے، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اوپر ہے نہ اس کے کوئی نیچے ہے۔ تو پھر جب وہ اپنی مثل آپ ہے تو تم اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ کیوں جا کے؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک گھر مکڑی بناتی ہے، اور تمام گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش وہ جانتے، کاش وہ جانتے ہمیں کس چیز کی عملی تفسیر بننا ہے۔ ہمیں یکفر بالطاغوت، بس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، شیطان کا، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ایمان رکھے اللہ کے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس اس نے پکڑ لیا ہے صحیح، اس نے صحیح راستہ پکڑ لیا۔ جو چل پڑا اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ، جس نے قرآن پکڑ لیا، جس نے سننا پکڑ لی، وہ چل پڑا ہے سیدھے راستے کے اوپر، وہ اس کا کڑا جو ہے وہ مضبوط ہلکا ہے، وہ نہیں ٹوٹنے والا، لا انفصام لہا، وہ نہیں ٹوٹنے والا۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ بے شک جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کسی کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پتا۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم چھپ کے گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہا۔ ہم کیوں بول جاتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون؟ وہ سب کچھ تو وہ لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، دو کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں پہ، وہ تمہاری ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جس کو تم پکار رہے ہو، اور یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ تمہاری زبان پہ کیا ہے اور تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ زبان کے اوپر ہم چاہے جو مرضی کہتے رہیں، جو نیت ہے اس کا اللہ تعالیٰ دل میں خواہش پلنے سے پہلے اس کو پتا ہے کہ کیا خواہش آنے، تو اللہ تو وہ جانتا ہے جس کو بھی ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ میرے آپ کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کہا گیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے راہ ہدایت یہ کتاب ہوگی۔ اور کیا یہ کتاب نہیں ہے؟ کتاب ہے، لیکن اس کتاب کو ہم سمجھیں تو ہم نے تو اس کو ایک ثواب کے لیے عملیات کی کتاب بنا کے رکھ دیا، حصول ثواب کی یا ایصال ثواب کی۔ تیسرا کام کوئی لیتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے جو ہم اس کتاب سے لیتے ہیں، یا ہم کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ کام ہو جائے گا تیرا۔ اس کی برکت سے یہ کام ہو بھی جاتا ہے۔
ہم نے پھر بھی کبھی زحمت نہیں کی کہ یہ آیت کریمہ کیا کہہ رہی تھی، یہ آیت جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ جتنی مثالیں بیان کی گئی ہیں لوگوں کے لیے مثالیں ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں عقل پکڑتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، سوائے علم والوں کے۔ علم والا وہی ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن تو جو ہے وہ صرف جب کوئی پڑھائے گا تو پڑھیں گے، خود پڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ خود جاہل ہو جائیں گے، تو کیا ہے، وہ تو قرآن نے تو خود کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے ہمیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آسان نازل کیا ہے، کوئی نصیحت کرنے والا۔ اب مجھے بتائیے ان آیت کریمہ میں کون سا ایسا لفظ ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا، جس کو آپ لوگ نہیں سمجھتے؟ یہی علم ہے، یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، تخلیق کیا اللہ نے، بنایا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ ان فی ذالک، اس کو بھی دیکھ لیں کبھی، یہ سورج جو ہے وہ جب نکلتا ہے، وہ ٹمپریچر جو ہے وہ لے کے آج کے گرمیوں میں، اگر یہ سٹریٹ وے ہی نکلا رہتا، وہ رہتا ہی پیا، تو پھر کیا ہوتا، ہر چیز جل کے مر جاتی۔ اگر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رات ہی رہتی تو ہر چیز ٹھنڈ سے مر جاتی۔ اللہ باڈی کو جو ہے وہ صبح 26-27 سے امیون کرتا ہے، 45 40 42 43 پہ لے جاتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ 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 کتنی بڑی رحمتیں ہیں اس کی۔ اگر ایسے نہ ہوتا کہ اسٹریٹ دن 50 سے کھلتا اور رات تک جو 12 گھنٹے 50 ہی رہتا، تو ہر چیز جل کے تباہ ہو جاتی۔ اسی طرح رات جو ہے سردیوں میں دیکھ لیں آپ، جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر رہتا ہے 0، تو ہر چیز جو ہے وہ جمی ہی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی جو ہے وہ آہستہ 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 ٹیمپریچر انسان کی فطرت کے مطابق، انسان کو جس طرح اس کو چاہیے نیچے لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو وارم اپ جو ہے وہ دوبارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رات اور دن، یہ سورج نکلے ہوئے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور آج تک اس میں 1 ملی سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات تمہارے لیے تسخیر کر دی، تمہیں اپنا نائب بنا دیا، اس کے باوجود ہم عقل نہیں رکھتے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو نہیں مانتا پھر وہ نہ مانے۔ دیکھیے کسی سے، کافر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھا تھا۔ اور جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی، محمد رسول اللہ کی گواہی ہم نے جو ہے وہ دے دی، تو اس گواہی کے بعد پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ فرائض ہیں تمہارے، تم نے عبادت کو سمجھ لیا تھا کہ بس یہی جو 2 گھنٹے کی نماز پڑھ لی میں نے، سارے دن میں نمازیں پڑھ لی، روزہ۔ ہمارا تو ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے، ہر لمحہ اگر ہم اس کے کہے ہوئے طریقے پہ گزاریں گے۔ ہم کل وقتی غلام ہیں، ہم جز وقتی غلام نہیں ہیں، ہماری پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، ہم فل ٹائم جو ہے وہ سلیوری ہے ہماری۔ ہر کام ہمارا اس کی رضا کے مطابق ہونا عبادت ہے۔ صرف ہم نے عبادت سمجھ لیا کس کو؟ نماز روزے کو عبادت سمجھ لیا۔ مسجد میں جاتے ہیں، فٹافٹ جاتے ہیں، جا کے مسجد مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، محرابیں سجی ہوئی ہیں، اور سب اس کے بعد دکان پہ بیٹھتے ہیں، آگے پھر سب کچھ وہی ملاوٹ، وہی جھوٹ، وہی ہر چیز جو ہے وہ پھر ہم کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو ایمان لاتے ہیں وہ ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ ان کو نشانیاں نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہمارا 20واں پارہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم 21واں پارہ آئے ہوئے ہیں وہ لے لیجئے گا، اور ہم سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت اسی طرح جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ، اور ہم بہت جلد اس کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا،
اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد للہ رب آمین یا رب العالمین.